बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पे। आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे इनाम रमज़ान की खुसूसी नशियात। मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराजी और मेरे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुसरत मुग़ल और आप हमें देखते हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे इनाम रमज़ान की खुसूसी रमज़ान नशरियात में। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग बरतर नाम से आगाज़ कर रहे हैं और दुरूद व सलाम भेजते हैं हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर। दुरूद इसलिए भेजते हैं कि हमें सवाब मिल जाए और सलाम इस नीयत से भेजते हैं कि हमें जवाब मिल जाए। हम आपके खानवादे इतरत पर यानी कि महफूज़ अल ख़ता खानवादे पर भी दुरूद व सलाम भेजते हैं। ज़ानु अदब तय करते हैं तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने, ताबईन के सामने, तबा ताबईन के सामने और साथ ही साथ औलिया कराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम के सामने। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है इसका यकीनी तौर पर हमने एक हर रोज़ की तरह एक मौजू भी रखा है, लेकिन उस मौजू को रिवील करने से पहले जो मैंने कहा कि खुदा के बुज़ुर्ग बरतर नाम से, तो हम शमसा कमल से कहेंगे कि वो हमद से इस बज़्म का आगाज़ करें, इसलिए कि इनाम रमज़ान माह कुरान भी है, माह इनाम भी है। और ये माह रमज़ान का जो इनाम है वो इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं कि आप नियत कर लें कि क़ुर्बतन इल्लल्लाह, आपने अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, नुसरत मुग़ल यहाँ मौजूद हैं और हमारे दीगर मेहमान भी। सबसे पहले रुजू करते हैं हम्द बारी ताला के लिए। जी शमसा कमल, बिस्मिल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल
تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا در بدر آج ہے اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بہرے شاہ ایک کر ہم کو بہرے شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاءاللہ جی. اور خدا سے کرم اور فضل ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے انصاف مانگا، بے شک وہ منصف ہے، تو انصاف میں میری اور ندرت آپ کی پکڑ ہو جائے گی. ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کے انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں، تو اللہ سے صرف اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے کہ وہ مہربانی فرما دے، ہماری غلطیوں سے، ہماری لغزشوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری کمی سے وہ جو ہے وہ بے پرواہ ہو جائے، وہ بے نیاز ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہماری گزشتہ غلطیوں کو معاف کر کے آئندہ کے لیے ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے. تو ندرت آج کے ہمارے مہمان کون ہیں، آپ تعارف کروائیں گی؟ بالکل، ہمارا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ افطار ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ جو کہ چراغ امید سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے آج ہمیں انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک ایسے انسان نے جوائن کیا ہے. آغا شیراز صاحب، میں اگر بات کروں کراچی کی سڑکوں پہ اگر ہم جب نکلتے ہیں تو ہمیں ایک موٹر بائک پہ ایک انسان ایک تختہ لگا کے چلتا ہوا نظر آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ 1 مین ایمبولینس ہے. اچھا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان اسٹریٹ پیٹس اور ان اسٹریٹ برڈس کی مدد کرتے ہیں، ان کو پانی فراہم کرتے ہیں، ان کی بینڈیج کرتے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہیں، جو کہ بے زبان ہیں، جو کہ اپنی تکلیف نہیں بیان کر سکتے، جو کہ بتا نہیں سکتے. تو یہ 1 مین ایمبولینس آج ہمارے پاس انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں موجود ہے، جو کہ روڈ پر جو جانور ہوتے ہیں، جو کہ پرندے ہوتے ہیں، ان کو پانی فراہم کرتے ہیں، دانہ فراہم کرتے ہیں، اور پھر اگر کہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے ریسکیو کی تو وہ ان کو اپنے پاس لا کے رکھتے بھی ہیں. جب تک وہ پوری طرح سے صحتیاب نہیں ہو جاتے تب تک وہ ان کو بالکل بھی درگزر نہیں کرتے ہیں. سید فیصل روفی صاحب ہمارے درمیان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ نے جب تعارف کروایا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک حکایت ہے ہمارے جد امجد شیخ سعدی شیرازی کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا سب سے نیک بندہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے نشانی دی کہ فلاں جگہ پہ جائیں اور وادی میں آپ کو ایک شخص ملے گا. جب وہاں جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جس کا نام لینے سے، جس جانور کا نام لینے سے بتایا گیا ہے کہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے، اس کے ایک نر اور مادہ کو نہلا رہا ہے اور اس کی خوب سے خدمت کر رہا ہے. تو کہا یہ میرا سب سے نیک بندہ ہے، یعنی میرے پوری کائنات میں سب سے نیک بندہ یہ ہے. شیخ سعدی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اس بندے کو کیسا جواب دیا. اس نے کہا اگر یہ نیک ہے تو پھر گناہگار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گناہگار بھی دکھاتا ہوں. پھر اس حکایت میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو پھر ایک اور نیا راستہ بتایا گیا، غار میں جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کہ ایک شخص موجود ہوگا. وہاں جا کے دیکھا تو وہ شخص جو ہے وہ مسلسل نماز پڑھ رہا تھا، مسلسل نماز پڑھ رہا تھا. اور ندرت وہ مسلسل نماز پڑھتے ہوئے اس کے درمیان میں رک ہی نہیں رہا تھا. ایک چھوٹی سی چڑیا آتی تھی، وہ منہ میں ایک دانہ لے کر آتی تھی یا پانی کا قطرہ، وہ اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی جب وہ قیام کر رہا ہوتا تھا، تو اس سے اس کی انرجی بحال رہتی تھی اور وہ مسلسل نماز پڑھ رہا تھا. بولا یہ میرا سب سے برا آدمی ہے. بولا یہاں پر یہ برا ہے وہ اچھا ہے، اللہ میں یہ بات سمجھا نہیں. انہوں نے کہا کہ جب ایک قوم پر ہم نے عذاب اتارا تو ہم نے جو ہے وہ اس نیک شخص کے ماں باپ کو جو ہے وہ
اس طرح جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا، لیکن باوجود اس کے اس نے اپنے والدین کی خدمت کو ترک نہیں کیا اور وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمیں نیک شمار ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو تم عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، میری بنائی ہوئی مخلوق ایک چڑیا بار بار اس کے پاس آتی ہے، اسے دانہ دیتی ہے، پانی کا قطرہ دیتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے نماز روک کر اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہا، اس لیے ہمیں یہ ناپسند ہے۔ تو اللہ ذرہ نواز ہے، وہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور ان جانداروں اور جانوروں اور پرندوں سے جس سے سید فیصل صاحب آپ نے ایک محبت کا رشتہ قائم کیا ہے، یہ تو بڑا کمال ہے۔ تو نصرت پوچھیے کہ ان کا کیسے چل رہا ہے بالکل بالکل، میں چاہوں گی ذرا یہ آپ کی جرنی پہ ہم بات کریں کہ یہ کب سے سلسلہ آپ نے سٹارٹ کیا ہے اور کیسے یہ ایک خیال، کیونکہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ صرف چنتا ہے بندوں کو جن سے انسانیت کا یا کار خیر کا کام کروانا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے ایک خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ خیال ایسے آیا کہ دیکھیں میں ایک کھانا روزانہ کے نام سے جو میرا سلوگن ہے، ایک کھانا روزانہ فار ہیومن فار اینیملس، پہلے میں ہیومن کے لیے بھی کرتا تھا، درمیان میں جب ہیومن کو کھانا دینے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک زخمی پپی چلا جا رہا ہے یا اس کو بھی کھانا دینا شروع کیا میں نے، تو میں کہ جب یہ زخمی ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہ ہاسپٹل کدھر ہے، کھانا کہاں سے ملے گا، ہاسپٹل نہیں جا سکتا، تو ہم وسیلہ ہیں، ہم سے پوچھ ہوگی اس کی، تو میں نے اس کو پک کیا اور شیلٹر لے گیا یا ہاسپٹل لے گیا، پھر اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا کے اس کو ریلیز کیا۔ تو ایک کھانا روزانہ تو آپ کو پتہ ہے میں سفید پوش لوگوں کے لیے بنواتا ہوں، سفید پوش بھی فیملی سے بنواتا ہوں، سفید پوش لوگوں کے گھروں میں ہی دیتا ہوں ان کے، یعنی سفید پوش لوگوں سے بنواتے ہیں اور اس کی ان تک اجرت پہنچ جاتی ہے؟ جی جی، اور سفید پوش لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اس کی قیمت خرید کی قوت نہیں رکھتے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو پھر ون مین ایمبولینس کا یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ بائک پہ جا رہا ہوں، میں کس کو بولوں کیا کروں، تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اس کو پک کر سکتا ہوں، تو پک کر کے پھر وسیلہ بن گیا، لوگ بنتے گئے، گروپ بنتا گیا، تو اس طرح سے جانور کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں یار جانور کا بھی دکھ ہے، جانور کا بھی سکھ ہے، جانور کی بھی تکلیف ہے، جانور کی بھی بھوک ہے، جانور بھی بھوکا سو سکتا ہے جب انسان بھوکا سو سکتا ہے۔ تو اب یہ کہ پھر یہ کام چل پڑا، 2-3 سال ہو گئے ماشاء اللہ سے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا فیصل رفیع صاحب، میں ضرور یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں اپنے شہر کی، تو کراچی کو کہا جاتا ہے کیونکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مقدس مہینہ، تو ہم دیکھتے ہیں بڑے دسترخوان لگوائے جاتے ہیں، افطار دسترخوان ہوتے ہیں، بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ دسترخوان بھی لگے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں، کبھی کسی پیٹ کو لے کر جا رہے ہوں شیلٹر کرنے کے لیے، کبھی کوئی پوچھتا ہے، روکتا ہے، سوال کرتا ہے، کسی اور کو موٹیویشن ملی ہے آپ سے؟ موٹیویشن مجھے اس طرح کانٹیکٹ آتے ہیں لوگوں کے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، ہم آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے لیول پہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں پانی تو فری آتا ہے نا، فری پانی بھی آپ پلا سکتے ہیں لوگوں کو۔ تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے، جیسے میں چکن شاپ پہ گیا تو ایک لیڈی چکن خرید کے جیسی گئی تو وہ قیمہ وغیرہ بنوا کے اینیملس کے لیے، برڈس کے لیے، تو وہ ہنس کے مجھے بولنے لگا یہ دکاندار کہ یہ جنت میں جائیں گی، تو میں کہا وہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں آپ جاؤ گے، بے ایمانی، چوری، فراڈ، چیٹنگ آپ جاؤ گے، وہ نہیں جائے گی جو پیٹ بھر رہی ہے بھوکے گا۔ تو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، نگیٹو میں لوگ ملتے ہیں، تو جتنے نگیٹو میں لوگ ملیں گے اتنا آپ اوپر سروائیو کرتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ تو موٹیویشن جو آکسیجن ہوتی ہے وہ جب کسی کام کے لیے اپریسیشن جیسے آپ لوگوں نے دی مجھے ملتی ہے تو حوصلہ ہوتا ہے، اور پھر کام کرنے کو آگے دل کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں آغا صاحب ایک بات آپ کو اور بتا چلوں، جیسے سفید پوش خاندانوں کی بات کی ہے، نہ جانے کتنی ایسی بیٹیاں جو کہ جن کے ماں باپ جو ہے وہ ان کے جہیز کا خرچہ یا ان کے باقی سارے سامان کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ نہ جانے کتنی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے تھرو جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو اب بیان کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جو کام آپ کر رہے ہیں پیٹس کے حوالے سے، ہماری ایک بہت اچھی دوست ہیں عائشہ چودھری گر، شاید آپ انہیں جانتے ہوں، وہ پیٹس کے لیے بہت کام کر رہی ہیں اور بہت انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم آئی چودھری گر کی جو ہے وہ نواسی ہیں، اور جن کے نام سے آئی چودھری گر روڈ ہے۔ تو عائشہ سے میرا رابطہ رہتا ہے، اور جس طرح وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس کو بہت ساری جو ہے نا وہ سپورٹ ہے، انٹرنیشنل سپورٹ، جس میں ان کو جو فنڈنگ بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بنا کہ آپ کے پاس فنڈز آئیں، لوگ آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کریں کہ آپ جو پیٹس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں عائشہ کا تو اسٹرکچر دیکھ کے سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا دائرہ بن گیا ہے، ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ایریا رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ نہ صرف جو ہے وہ ڈاگس کو پرزرو کر رہے ہیں، ان کو خوراک دے رہے ہیں۔ تو ایسا کسی نے آپ سے کبھی رابطہ نہیں کیا آپ کے سوشل میڈیا پہ کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ سپورٹ میں جو بیسکلی میں نے جو دیکھا ہے، جو گرلز اور فیمیلز جو یعنی جو فیمیلز ہیں اور جو ہماری خواتین ہیں وہی اس میں آگے ہیں، پوری تنخواہ اس میں اسٹرے اینیملس میں لگا دیتی ہیں، فیڈنگ پہ، ان کے ٹریٹمنٹ پہ،
جاب کر رہی ہیں لیکن وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ اس پہ لگا دے رہی ہیں. تو ان کا دل بڑا کائنڈ ہے میری نظر میں. یعنی آپ نے یہ واضح کر دیا کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین جو ہے وہ زیادہ، یہ شاید میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ بچی جو 3 برس کی بھی ہے نا، وہ اپنے گھر میں اپنے سے بڑے یا چھوٹے بھائی کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے مامتا کے ساتھ پیدا کیا عورت کو، اس کے اندر وہ مامتا موجود ہوتی ہے، وہی پھر جانوروں کے لیے بھی آ جاتی ہے. بالکل ایسا. جو بچی 3 سال کی کیئر کر رہی ہے اپنے بھائی کی، تو گھر والے یہ کرتے ہیں کہ جی پراٹھا بنا ہے نا تو یہ رکھ دو، یہ بھائی کھائے گا تم نہیں کھاؤ گی، یا مکھن بھائی کے لیے رکھ دو. جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یا اچھی والی بوٹی جو ہے وہ ہاں بھائی وہ اچھی والی بوٹی قرآن جو ہے وہ بھائی کھائے گا، یہ غلط ہے. وہ ایک رحمت ہے، بیٹی ایک رحمت ہے، آپ اس کا بھی خیال کریں. اور ہر روپ میں آپ نے تو دیکھ لیا، ماں کی شکل میں، ہر شکل میں، تو اس کی تو وہ ایک رحمت ہے، اس کی بھی اتنی ہی. اچھا فیصل بھائی، آپ کے پاس کوئی ایسا کانٹیکٹ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو رابطہ کیا جا سکے؟ تو وہ آپ ہمیں شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ دے دیں، تاکہ لوگ جو آپ سے ہیلپ لینا چاہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. یہاں وقفہ ہوا ہے ایک بہت مختصر سا، لوٹ کر آئیں گے. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب ہم بریک پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے سوا کوئی اور بات نہیں کرتے. پوری توجہ سے، تندہی کے ساتھ، جتنی ہماری پوری ٹیم ہے، میرے ساتھ یہاں IFB پہ رابطے میں ہوتے ہیں فواد، اور پھر اس کے بعد آل عباس، اور یہ پوری انٹائر ٹیم آپ کے لیے ٹرانسمیشن سجاتی ہے، اور وہ سجا کر یہ چاہتی ہے کہ یہاں سے آپ تک کوئی مسکراہٹ پہنچے، کبھی کوئی علم کا دھارا پھوٹے، کبھی کوئی اچھی بات آپ تک پہنچ جائے، اور کبھی سوشل ورک کرنے والے ایسے لوگ جن کی ستائش بہت ضروری ہے ان کی ستائش ہو جائے، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ سید فیصل موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اب وقفہ لیتے ہیں ایک اس گفتگو سے، اور لے کے جاتے ہیں آپ کو اس جانب جو سیٹ کا ایک کارنر بچوں کے لیے مخصوص ہے، جہاں ندرت مغل موجود ہیں، اور وہ بچوں سے کریں گی بات. آج کون سے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اوور ٹو ندرت مغل. جی بہت شکریہ آغا شاہد صاحب. اور یہاں میرے پاس آج 2 مہمان موجود ہیں جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے ننھے مہمان. تو آئیے ذرا دونوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ. آمنہ، کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے. آمنہ کتنے سال کی ہیں؟ 14 سال کی ہیں ماشاءاللہ. تو پھر روزے ووزے تو رکھتی ہوں گی ماشاءاللہ؟ جی. کتنے روزے رکھتی ہیں؟ پورے روزے رکھتی ہیں ماشاءاللہ. بھائی سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ روزہ رکھ کر زیادہ کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ مطلب بھوک زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے؟ پیاس زیادہ لگتی ہے. پیاس زیادہ لگتی ہے. اور جب افطار کے دسترخوان پہ بیٹھتی ہیں افطاری کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے کون سی چیز کی وہ ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے یہ کھاؤں؟ پانی کی ہوتی ہے. پانی پینے، لیکن خالی پیٹ پانی نہیں پینا یہ چاہیے. اصلی روزے کی نشانی ہے کہ سب سے پہلے پانی. ماشاءاللہ. لیکن پانی نہیں پینا چاہیے، پتہ ہے، خالی پیٹ پہلے کچھ کھا لینا چاہیے. ہماری امائیں تو یہی کہتی ہیں کہ پہلے کچھ کھا لو اس کے بعد پانی پیو. اچھا ماشاءاللہ سے آمنہ یہاں موجود ہیں. تو آمنہ ایک خوبصورت سی نعت آپ ہمیں سنا دیں. آپ کو نعت آتی ہے پڑھنی؟ چلیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور خوبصورت سی ایک نعت سنیں. سر کا واسطہ معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائباً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کل. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ.
جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آمنہ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں نعت سنائی. ایک اور چھوٹا مہمان بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور مجھے ان سے بات کرنے سے پہلے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو انہوں نے بھی بڑے عقیدت اور احترام سے، ادب سے ایسے چوما. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد معراج. محمد معراج. کیا خوبصورت نام ہے. معراج کتنے سال کے ہیں آپ؟ 7 سال. 7 سال کے ہیں. اچھا، تو ماشاء اللہ سے روزے رکھتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ روزے رکھتے ہیں. کتنے روزے رکھے ہیں ابھی تک اس رمضان المبارک میں؟ 4 رکھے، آج 5 ہے. 4 روزے رکھ لیے ہیں ماشاء اللہ سے. آج 5واں روزہ ہے معراج. اور میں چاہوں گی جلدی سے بس 2 اچھی سی خوبصورت سی لائنیں ہمیں ایک نعت کی آپ بھی سنا دیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مجھے سب سے اچھی عادت جو ہے وہ معراج کی یہی لگی، محمد معراج کی، کہ جب نام آیا جس طرح عقیدت کے ساتھ ہم ایسے جو ہے وہ عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح سے چھوٹے سے بچے نے بھی کیا ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو مزید جو ہے وہ دینی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے ننھے مہمان، یہ ہوتا ہے ٹفل بیبی ڈائپرز کا سیگمنٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا پہلا ISO سرٹیفائڈ 9001 بیبی ڈائپر ہے یہ، تو آپ لوگ بھی ضرور یوز بھی کیا کریں. اور یہ جائے گا ہمارے آج کے ننھے مہمانوں کے ساتھ. محمد معراج جی آپ کے لیے بہت شکریہ، اور آمنہ یہ آپ کے لیے بہت شکریہ. اور آج کے ننھے مہمان میں آج کے دونوں مہمانوں سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ملاقات کی. اب آئیے میں بھی اس طرف چلتی ہوں اور ہم آغا شیرازی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل، ان ننھے مہمانوں کی جانب سے وہ جو آپ نے ایک حرکت و سکنت پہ داد دی ہے اس بچے کو، معراج نام ہے بچے کا نا، تو یہ اصل میں ادب اور یہ سلیقہ ماں باپ سکھاتے ہیں کہ جب سرکار کا نام آئے تو کیسے آنکھیں بچھانی ہے، کیسے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور کیسے ان کے نام کو تصور کر کے آپ نے چومنا ہے. اور یہ تربیت بڑی خاص ہے، اس لیے کہ یہ عشق نسلوں میں سفر کرتا ہے اگر کوئی کوشش و کاوش کرے. اور ہمارے ساتھ سید فیصل بھی موجود ہیں، شمسہ کنول موجود ہیں جو یہاں حمد باری تعالیٰ پڑھنے کا شرف حاصل کر چکی ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، نیاز اوان صاحب، ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ندرت بھی آئی ہے ہمارے ساتھ. اور ہم جو آپ سے بات کرنا چاہیں گے، چونکہ آپ کا تعارف ہے گڈس ٹرانسپورٹ کا، کراچی گڈس ٹرانسپورٹ کا، آپ کا بنیادی طور پہ تو کام یہ ہے کہ آپ ٹرک اونرز کے جو ایک پورا سرکل ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اب یہ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ٹرک چلاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا یہ کاروبار کرتے ہوئے آپ کو؟ مجھے اس فیلڈ میں آج سے 22 سال ہو چکے ہیں. 22 سال ہو گئے. اور میرا بہت ہی عام سا اور بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ کراچی میں رہنے والا کوئی آغا شیرازی یا کراچی میں رہنے والا کوئی میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا، کوئی اردو بولنے والا، وہ کیوں کر جو ہے وہ ٹرک اونر نہیں بنتا، ٹرک نہیں چلاتا؟ سارا آپ ہی لوگ ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نظرت ذہن میں ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا کام ہے مشقت والا. اچھا. یہ جس طرح گاڑی کے 14 ویلر، وہ 18 ویلر، ان کے ٹائر کھولنا، ان پہ یعنی کہ وہ ایک آدمی محنت ہوتا ہے. جی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے وہ ویسے بندے تو کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر کام ہم پٹھان بھائی، ہمارے جو امان بھائی ہیں ٹرانسپورٹر، یہ کر رہے ہیں، اور بھی بلوچ بھائی بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی کسی کو مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے. اچھا، آپ نے ہر قومیت کے ساتھ جو بھائی بولا ہے نا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے. اور میں نے آج سے آپ کی نقل لے لی کہ میں ہمیشہ جب بھی کہوں گا تو میں کہوں گا بلوچ بھائی، میمن بھائی، سندھی بھائی، پٹھان بھائی. کتنا اچھا لگا ہے. اور یہ یہ اس طریقے سے ایک میسج آتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹرک کا ڈرائیور ہے اس کی اوقات کار کیا ہوتے ہیں؟ وہ کتنا ٹائم کام کرتا ہے؟ ہم نے ایسے سن رکھا ہے کہ وہ 24 گھنٹے جاگتا ہے، کام کرتا ہے، چلاتا ہے گاڑی، اور پھر 24 گھنٹے اس کو نیند آ گئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ڈبل ڈرائیور ہوتے ہیں ہماری گاڑی پہ. 2 ڈرائیور، ایک ہیلپر ہوتا ہے. جس کو جس ٹائم نیند آتی ہے وہ سو جاتا ہے، دوسرا ڈرائیور گاڑی چلانے لگ جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سر، میرا کیونکہ جو کہ آغا شاہی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کچھ سوالات آپ سے ایسے بھی کرنے والے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہیں کرنا. اگر بات کی جائے، ابھی ہم کچھ معاملات واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈمپرز کی زد میں آ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. بہت سارے لوگوں نے ٹکر سے بہت ساری فیملیوں کے ایسے چراغ بجھ گئے جو ان کے واحد کفیل تھے، کمانے والے تھے. کیا سمجھتے ہیں سر، اس میں ٹرک ڈرائیور ذمہ دار نہیں ہے؟
میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور مجھے بھی دکھ ہے جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. ظاہر سے گھر کی کفیل ہوتا ہے، کمانے والا تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہیں ان کے گھر کے چلانے کے. لیکن اس میں جو ہمارے ہوتے ہیں نا بائکر بھائی جو بائک چلا رہے ہوتے ہیں بھائی، تو ان کو تھوڑا یہ خیال کرنا چاہیے کہ گاڑی کے قریب سے نہ گزریں. جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ہائٹ پہ ہوتا ہے، یہ بائک والے نیچے ہوتے ہیں، سائڈ ان کی کلوز ہو کے نہ چلیں، تو اس وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کے حادثات کی وجہ تھوڑا ہمارا ہیوی ویٹ ہے نا، تو اس پہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں جتنا ہیوی ویٹ تو آپ نے ڈالا نا، میں نے تو نہیں رکھا. مطلب ٹرک میں اگر زیادہ ویٹ ہے اور مقررہ معیار سے بھی زیادہ ہے تو وہ میں نے تو لوڈ نہیں کیا، آپ نے لوڈ کیا. نہیں سر، ہم بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، نہ ہم گاڑیاں بناتے ہیں نہ ہم ہیوی ویٹ ڈالتے ہیں. یہ تو اگر ادارے چاہیں تو ہمارے کو گاڑی چلانے کے لیے وہی لمٹ میں بتاتے ہیں نا. تو وہ تو ایک لمیٹیشنز تو ہوتی ہے نا، پھر اوور ویٹ کیسے کر لیا جاتا ہے؟ تو یہ ادارے چاہیں تو اس پہ یعنی کہ عمل کر کے ہمارے کو تو ہیوی ویٹ ڈالنی نہ دیں. اچھا، جیسے آپ جا رہے ہیں ہائی وے پہ، تو ہائی وے پہ جاتے ہوئے آپ کی گاڑی جو ہے اس گاڑی کا وزن جو ہے وہ منہا کر کے جو اوپر لادا ہوا سامان ہے اس کا وزن کانٹے پہ چیک کیا جاتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد تو میرے خیال ہے کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا. نہیں سر، وہاں پہ اسی طرح ہے، میں جو بات کر رہا ہوں کہ وزن زیادہ جو ہوتا ہے نا، کانٹے پہ جو ہوتا ہے وزن بالکل سامنے آ جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لین دین کا معاملہ چل جاتا ہے تو وہ اللہ مان، پھر پاکستان ہے کیا کریں، کہاں جائیں. جی جی، تو اداروں کو چاہیے نا وہاں پہ بھی کنٹرول کریں. اچھا، یہ جو شہر کی سڑکیں ہیں، ہم تو اس کا الزام بھی آپ کے سر دیتے ہیں کہ آپ نے ان سڑکوں کو تباہ کر دیا. آپ کے اتنے ہیوی ویٹ جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ سڑک جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد، سحر کے بعد آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ ہماری ساری جو ہے وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ ہضم ہو جاتا ہے، یہ جھٹکے لگتے ہیں نا، ہضم ہو جاتا ہے کھانا. جی جی جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سڑکیں ہمارے گاڑی کی وجہ سے خراب نہیں ہیں. ایک تو ان میں مٹیریل جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں نا، ہاں، اب ڈھونڈ کے آپ ساری وہ نشاندہی کر رہے ہیں. بالکل، جو نشاندہی ہمارا حق بنتا ہے نا. آپ ہمارے پہ بات کریں تو میں آپ کو جواب وہی دے رہا ہوں. ظاہر ہے ہماری گاڑیوں پہ بیٹ ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن مٹیریل کی وجہ سے بھی تو ناقص ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹرک ڈرائیور حضرات ہیں، ان کی جو آپ نے قومیتیں بتائی، زیادہ کون سی بھائی ہمارے جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے؟ پٹھان بھائی، سرائکی بھائی، کون بھائی؟ زیادہ پٹھان اور ہمارے میاں والی برادری ہے اس میں، اور پٹھان اور میاں والی زیادہ، اور بلوچ بھائی بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ پاکستان بھر میں جو ہے وہ سامان لے کر جاتے ہیں، آپ کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں، تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ لوگ ٹرین پر اپنا سامان بھیجنے کی بجائے آپ پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں ٹرک کے ذریعے؟ کیا وہ جلدی پہنچ جاتا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ جی سر، ہمارا جو 3 سے 4 دن میں ہماری گاڑیاں یہاں سے لاہور، راولپنڈی، پشاور تک پہنچ جاتی ہیں. اس وجہ سے ٹرین میں تھوڑا یعنی کہ وہاں پہ جانا، پھر وہاں سے دوسری جگہ پہ موو کرنا، ان پہ اخراجات زیادہ آ جاتے ہیں. اب وہی بات جو ابھی ندرت نے کہی تھی، وہی میں آخری بات کہوں گا آپ سے، کہ جہاں آپ نے یہ کہا کہ آپ کو افسوس ہے ان تمام قیمتی جانوں کا جن کا ضیاع ہوا اور یہ حادثات ہوئے ڈمپر کے حوالے سے، تو آپ اگر وہ جملہ ایک دفعہ دہرا دیں تو ہم یہ ریکارڈ پہ لے لیں کہ احساس آپ کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، آپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ قیمتی جانیں تھیں. کیونکہ یہاں پر تو ایسا چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کچھ سیاسی اور سماجی شخصیات جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو جا کے کورٹ میں ضمانت کروانی پڑتی ہے کہ جی آپ نے کیسے ٹرک مالکان کے خلاف جو ہے وہ بات کر دی. تو آپ کم از کم وہ احساس کی بات دہرا دیں کہ واقعی آپ کو احساس ہے کہ ان بالکل سر، یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے نا. انسانیت میں ہوں، میں بھی مر سکتا ہوں، میں بھی بائک چلا رہا ہوں، میں بھی ڈمپر کے نیچے آ کے مر سکتا ہوں، یا کوئی بھی ہے. تو اس میں وہ ایسی بات نہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کراچی میں جتنے بھی رہتے ہیں، کراچی کے معاملات کی بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کیا بات ہے. آپ سلامت رہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا شمسا آپ کی آواز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلند ہو، اور ہم جب وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو آپ شمسا کی آواز سنیں گے نعت رسول مقبول کی. ایک مختصر سا وقفہ ہے. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام
नेमतें बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, मैं आगा शिराजी और मेरे साथ नुदरत मुग़ल, हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वल्लाह बिल्लाह कुरान के हाशिए पर ये कसम खाने को तैयार है कि हम सेट पर मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ वो डिस्कशन कर रहे होते हैं जिससे इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया जा सके कि ये चीज़ ऐसे कर ली जाए, ये चीज़ ऐसे कर ली जाए। सना खां आते हैं, हम उनसे पहले सना सुनते हैं, फिर कलाम डिसाइड करते हैं कि नाज़रीन के लिए ये कलाम पढ़ा जाए तो बड़ा खूब होगा, और फिर उसके बाद जो उलमाए कराम हैं उनके साथ हम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं कि आज हम इस मौजू के ये वाली जो इसका हिस्सा है इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे हम डिस्कशन करते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए है कि आप तक एक फ़ाइन और एक क्लियर जो है वो अच्छा कंटेंट पहुँचे। और आज हमारे साथ चूँकि शमसा कंवल मौजूद है, हमद बारी ताला का शरफ़ भी इन्होंने हासिल किया पढ़ने का, अब ये सादत हासिल करने वाली है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई दस बस्ता ये दरख्वास्त कर रहा हूँ उन तमाम मोहतरम मेरे दोस्तों से जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी ऐसा ना कहा करें कि हम आपके सामने नात पेश कर रहे हैं। हमारे सामने नात नहीं पेश की जाती, नात बहुज़ूर सरवर कौनैन पेश की जाती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है। हम कौन होते हैं कि नात हमारे सामने पेश हो? हम नात के सामने पेश हो सकते हैं। बिस्मिल्लाह। जी शमसा कंवल। पाया है बेकसी में, सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। और मेरे जनाजे पे रोने वालों, मरा नहीं मैं बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, मरा नहीं मैं बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, ग़मे नबी में मरा नहीं हूँ, ग़मे नबी में लिबास हस्ती
بدل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا. یہ کلام اوریجنلی کس کا پڑھا ہوا ہے؟ بس یہ ہوتا ہے جی جی ہینڈ مائک میں اگر آپ بات کریں گی تو آواز آ جائے گی. بذات خود میں نے یہ اویس رضا قادری سے سنا تھا. نہیں ان سے پہلے خالد حسین خالد نے بھی اس سے پڑھا ہے. جی اور مجھے اویس رضا قادری بہت پسند ہیں اور میری آواز میں ان کی نعتیں بہت پسند کی جاتی ہیں تو بس اس لیے میں نے اس کلام کو پریکٹس کیا ہے. اور کیا بات کیا بات. میں اس کیفیت میں چلا گیا تھا کہ اس طرح سے بہت سارے ایسے کلام ہیں جس کے ساتھ نا میرا نیسٹالوجیا ہے. جیسے کہ ایک کلام ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو خان صاحب نصرت فتح علی خان نے جو ہے وہ اسے بہت خوب سے پڑھا، لیکن اس سے پہلے جو صاحب بیاض تھے جن کا یہ لکھا ہوا کلام ہے مظفر وارثی صاحب، انہوں نے اسے پڑھا اور خان صاحب نصرت فتح علی خان نے جب اسے ٹیون کیا تو انہوں نے 3 4 7 8 10 ٹیونز بنائی اور آخر کہا کہ میں اسی ٹیون میں پڑھوں گا جس ٹیون میں مظفر وارثی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر ٹیون ہی نہیں ہے. اور مجھے مظفر وارثی صاحب یاد آنے لگے کہ جب ہم پی ٹی وی جاتے تھے اور ہم چھوٹے تھے تو ایک دن مظفر وارثی صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھے پیار کیا. وہ پان کھاتے تھے تو میرے گال پر نا ان کے پان کے نشان بن گئے، تو وہ میں لے کر کے گھر آ گیا. اب میں وہ سویا ہوں اور صبح میں اٹھا ہوں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ چہرے سے مٹ چکا تھا. تو میں رونے لگا اور میں نے اپنی اماں کو کہا کہ یہاں تو نشان تھا، وہ مجھے مظفر وارثی نے چوما تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ مٹ گیا. تو میں نے کہا میں اسکول میں کیسے جا کر بتاؤں گا کہ میں مظفر وارثی سے مل کر آیا ہوں. تو اس طرح ہم نے جو ہے عقیدت سے پیار کیا ہے ان تمام ثنا خانوں سے. اور یہ سینئر ثنا خان جو ہے ان کے لیے انشاءاللہ 15 رمضان کے بعد ہم ایک خصوصی سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں اور دیر آیت درست آیت کے طور پر جو نعت نامہ کے نام سے آپ کو سحر میں جو ہے وہ سننے کو ملے گا، جس میں ہم کسی ایک اکابر معروف ثنا خان یا نعت گو شاعر کو یاد کریں گے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم ان کو خراج تحسین و عقیدت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دن جو ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں وہ انہی کا کلام پڑھیں. میں بہت شکر گزار ہوں نیاز زمان صاحب آپ کا، لیکن آپ جاتے جاتے یہ ضرور بتا دیجئے کہ جو کراچی میں داخل ہونے والی ٹریفک ہے ہیوی ٹریفک، اس کے لیے کیا وقت مقرر ہے اور کیا اس وقت کی پابندی واقعتاً کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ابھی تو رات 10 بجے صبح 6 بجے تک وقت مقرر ہے. رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. جی لیکن آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ہکس پہ روڈ کا ٹرک اسٹینڈ ہے اس کو نادرن بائی پاس پہ جگہ نادرن بائی پاس پہ جگہ دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. تو سندھ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ وہاں پہ ہمیں جلد سے جلد تعمیرات کا کام شروع کر دیں تاکہ یہ جو ہمارا لوڈ ہے کراچی پہ ٹریفک کا یہ وہ نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا روٹ ہی وہ بن جائے. جی روٹ اور نادرن بائی پاس کو ڈبل کیا جائے، 1 وے ٹریفک ہو اس میں. تو اس میں یہ ہماری یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ٹیکنیکل انداز سے جو ہے وہ کراچی پر یہ جو ہیوی ٹریفک کا بوجھ ہے اسے کم کیا جائے. اور فیصل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے. ہر وہ جاندار جو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے احساس کے لیے رب تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے دین مبین میں حکم صادر کیا ہے کہ آپ نے اس کا احساس کرنا ہے اور آپ جانداروں کا احساس کرتے ہیں اور اس احساس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ جو آپ کی 1 مین ایمبولینس ہے خدا کرے کہ اس کے اندر اتنا اضافہ ہو کہ آپ کا ایک پورا 1 مین کا جو ہے نا ایک نیٹ ورک بن جائے، ایسے اور دوست آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں جو ان جانداروں کے لیے کام کریں. اور میں چاہوں گا کہ ایک اور تعارف آپ سے کروایا جائے. ایک ہمارے بہت شاندار ثنا خان مدثر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کل متحدہ عرب امارات میں ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ثنا کا عنوان یہاں سے لے کر گئے ہیں اور اب عربوں کو بھی سنا رہے ہیں اردو نعتیں. تو ہم چاہیں گے کہ قاری وحید ظفر قاسمی کا ایک بڑا شاندار کلام ہے جو مجھے بھی بہت پسند ہے اور ندرت مغل کو بھی، تو میں چاہوں گا کہ وہ آواز آپ کی جانب سے. مدثر بھائی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی
محمد. رمضان المبارک کے مبارک لمحات ہیں اور مدینے کا ذکر ہے کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہم. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. مہمانان گرامی ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں. یہ وہ مہمان ہیں کہ جو آج کا مہمان کے عنوان سے ہم آپ سے ملوانے جا رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت کہ اس شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں سے معیشت کا عنوان ہو یا کہ پورے پاکستان کا تعارف ہو وہ بنتا ہے. اور یہاں پر کراچی جو ہے وہ مختلف اضلاع میں بانٹا گیا ہے. آج کی تقسیم کے مطابق یہ 7 اضلاع ہیں، پہلے کبھی 6 اور 5 بھی رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹ سینٹرل بدستور اپنی شکل میں موجود ہے اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کو نہ صرف انہوں نے سنبھالا بحیثیت چیئرمین بلکہ اس کے سوا جو ہے وہ ایوان زیری میں بحیثیت MNA انہوں نے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ریحان ہاشمی صاحب سپورٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور جتنا کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، خود بھی ایک سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پر جو مارشل آرٹس اور تائیکوانڈو کے لیے ان کا کام ہے وہ اتنا گراں قدر ہے کہ اگر اس کو شمار کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اس پہ ان کو اعزازات سے نوازا جائے. یہ بہت سارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، فورمز بنا رہے ہیں، اس کی ایسوسیشن اور فیڈریشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور پھر انٹرنیشنل ان کو ایکسپوجر دینے کے لیے دامے در میں سخن قدمے کام کر رہے ہیں. ریحان بھائی سے بات کریں گے. ان کے ہمراہ ہمارے دوست، ہمارے مشفق، اور میں اگر یہ کہوں کہ میرے ہم جماعت نہیں ہے تو ہم ادارہ ضرور ہیں. ہم ایک ادارے سے پڑھے ہیں اور ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ آپ انہیں بارہا دیکھتے ہیں اور یوگا کے حوالے سے
وہ ایک آئیڈینٹی ہے پاکستان میں. یوگی وجاہت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس کے بعد اگر میں بائیں جانب آؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت جو ہے پڑھنے سے نعت خواں کی زینت بنتی ہے, اور کبھی کبھی نعت کہتی ہے کہ یہ ثنا خواں وہ ہیں جو پڑھیں تو میری زینت میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. سید خالد حسین شاہ صاحب, آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. سرکار کی وعلیکم السلام. سرکار کی مدد آپ کی زبان سے سنیں گے. آپ کی آواز کو ہم نماز عشق میں امامت قرار دیں گے اور اپنی سماعتوں کو مقتدی کریں گے. اور آج ہم آپ سے نعت رسول مقبول کا جو ہے وہ ہدیہ جو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جائے گا وہ سنیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ سید اعجاز شاہ بخاری ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب جو ہے وہ ہمارا مستقل حصہ ہے ہمارے فہم دین میں. اعجاز شاہ ہاشمی صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں پھول دیتے ہیں, بہت سادگی کے ساتھ بات سمجھا دیتے ہیں جو ذرا مشکل بھی ہوتی ہے, لیکن فہم دین میں وہ فہم تک پہنچا دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دیگر ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو فریم میں آپ دکھا سکتے ہیں. مدثر بھائی بھی موجود ہیں اور ہماری بہن موجود ہیں, ہم ان سے بھی ثنا سنیں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گا ریحان ہاشمی صاحب, آج کا موضوع گرا فروشی ہے, منافع خوری ہے, لیکن بنیادی طور پہ رمضان میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس ٹینیور میں بھی جہاں آپ ایک پورے ڈسٹرکٹ کو جو ہے سنبھال رہے تھے, آپ کا ایک پولیٹیکل ویژن بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یا پھر ہم من حیث القوم جو ہے وہ لالچ کے اتنے تابع آ چکے ہیں کہ ہم ایک پیسے کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آغا صاحب, آپ نے پروگرام کے انٹروڈکشن میں ہی بتا دی چیز. میرا خیال ہے کہ اس کو بس ایکسپلین کرنا ضروری رہ گیا ہے. دو موضوعات ہیں. اول ذکر تو یہ کہ جب گروور یا اینڈ پروڈکٹ جب بناتا ہے کوئی مینوفیکچرر, تو اس کے بعد مارکیٹ میں جب وہ پروڈکٹ پریزنٹ کی جاتی ہے, خاص طور پر جب اجناس کی بات کریں ہم, اور کیونکہ 75% ایگریرین سوسائٹی ہے ہماری پاکستان, ایز اے ایگریرین سوسائٹی لاجیکلی یہ ہونا چاہیے تھا, فخر کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹس, ڈیری پروڈکٹس ہماری کم ریٹ میں دستیاب ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی ہے اس کا الٹ ہے. یارن ہم سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ویلیو ایڈیشن کہیں اور ہوتی ہے. دودھ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہونا چاہیے, مگر دودھ کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ چارہ مہنگا ہے. چارہ مہنگا اس لیے ہے کہ مختلف جگہوں پر ایگریکلچرل کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, جبکہ دوسری جانب لاکھوں ایکڑ زمینیں خالی بھی پڑی ہوئی ہیں جہاں پر پانی کی دستیابی نہیں ہے. ڈرپ فارمنگ اڈاپٹ نہیں کر سکے ہیں ہم, اور جو ہائیبرڈ سیڈز کا استعمال ہے مؤثر طریقے سے وہ بھی استعمال نہیں کر پائے ہیں. حالانکہ چارہ مہنگا ہے اور کسان پھر بیچارہ ہے کہ اس کے پاس وہ تو لاچار بھی ہے, اس کے پاس چارہ بھی نہیں ہے اور وہ بیچارہ سفر کر رہا ہے. تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں اور آج بھی آپ کے فورم سے ہی کہوں گا کہ دیکھیں ملکوں کی ترقی کا انحصار, اور خاص طور پر کیونکہ ہم ایگریرین سوسائٹی ہیں, وہ ایگریکلچرل ریفارمیشن کے اوپر ہوتا ہے. جب تک کہ آپ لینڈ ریفارمیشن نہیں کریں گے, ایگریکلچرل ریفارمیشن نہیں کریں گے, جس کے پاس جتنی زمین ہے اس کا ایک سرٹن پورشن اس پر لازم ہو کہ وہ اس کے اوپر کاشت کرے, اس کو آباد کرے, اور ایز ان ڈوئنگ بزنس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اب ابھی آرمی کے کچھ جگہوں پر کام کیے جا رہے ہیں, وہ میرے خیال ہے رول ماڈل کے طور پر دوسرے لوگوں کو بھی لینا چاہیے جنہوں نے مختلف زراعتی لینڈز کے اوپر برجمان ہے لیکن اس پہ کاشتکاری نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال 2-3 جگہوں پر ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس میں زیتون کی بھی فارمنگ بڑی سکسیزفل ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ رول ماڈل کے طور پر لوگوں کو لینا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ان اداروں کو آپ کے سامنے اپنا رول ماڈل بن کے پیش کرنا پڑے گا جن کا کام نہیں ہے یہ آپ کی انکمپٹنس کیسے ہو رہا ہے. میں اسی کے ذیل میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ چونکہ شہری حکومت میں ایک منصب پہ رہے ہیں, کیا شہری حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار بنتی ہے کہ وہ قیمتوں کو اور نرخ کو جو ہے وہ ایک معتدل شکل میں رکھے اور ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروائے؟ دیکھیں ویسے تو دیکھیں ذمہ داری تو سب کی ہے کلیکٹیو, لیکن اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ ذمہ داری کسی ایک صحافی کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بات بلند کرے, لیکن اتھارٹی نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے مروجہ نظام میں جو انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے بیوروکریسی کا, جو انگریز ہمیں اپنی غلامی کے فرسودہ بھی ہے اور بدبودار بھی ہے, ہاں اس میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, مجبوری ہے ہماری, لیکن نظام وہی ہے. وہ کلیکٹر اور لارڈ گورنر صاحب کا جو نظام ہے جس کو ہم کسی طریقے سے ضرب پہنچانے کی بھی کوشش کرتے رہے, چلے گئے کالے انگریز, ایسا ہی ہے. تو وہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ اس میں ڈپٹی کمشنرز کا
اور اسسٹنٹ کمشنرز کی ذمہ داری یہ ان ان کا کی اسٹیک ہے. یہ اس کا اتھارٹی ان کی ہے, Authority ان کی. اور رسپانسبلٹی بھی انفیکٹ ہم سب کی کلیکٹیو ہے, لیکن ان کی رسپانسبلٹی ایز پر دا جاب ڈسکرپشن. ٹھیک ہے, جے ڈی میں ان کے ہے. جی جاب ڈسکرپشن میں ہے, لیکن اس کے پیچھے ہمیں کاز بھی ریزنز بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہیں. یہ تو فرسودہ نظام ہو گیا, اور اسی فرسودہ نظام میں ہم آزادی کے بعد سے لے کر آج تک رہ رہے ہیں. اسی فرسودہ انگریز کے بنائے ہوئے 1800 سن کے قوانین جو کہ جس کے اوپر ہماری عدالتی نظام چل رہا ہے, اس پہ بھی آج تک ہم اسی پہ چل رہے ہیں. پاکستان کا قرارداد مقاصد کے مطابق اللہ کے قوانین کا اطلاق ہونا تھا اور آئین سازی اسی مطابق ہونی تھی, لیکن آج تک ہم اسی نظام پہ چل رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم کامن ویلتھ کے ممبر ہیں اینڈ سو آن, بہت ساری چیزیں. لیکن اب ہم اپنا کہیں نہ کہیں رول ادا کر سکتے ہیں, جس طرح آپ رول ادا کر رہے ہیں. آپ نے لب کشائی کی, یہ موضوع رکھا, آپ کو بلایا, گفتگو کی, تو ہم اپنا کہیں نہ کہیں رول ادا کریں, اور ہم گیون سچویشن میں جو بہتر سے بہتر ڈیلیور کرنے کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں جو کچھ نہیں کر سکتا وہ تنقید کرتا ہے, ہم تنقید کے ساتھ ساتھ سلوشن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس کے جو موٹیوز ہیں اور یہ سلوشن ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. لیکن دیکھیں پاکستان کا معاشرہ مختلف افکار و خیالات کے لوگوں میں بٹا ہوا ہے. کہیں پر ڈیموکریٹک نارمز کی بات کی جاتی ہے تو کہیں پر فیوڈلزم ہے, کہیں پر جاگیردارانہ نظام ہے. یہ دنیا میں اتنا ڈائیورسیفائڈ نظام کہیں پر بھی نہیں ہے. بلکہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیا کیا شکلیں. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ جب جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے تبھی شکایت بنتی ہے, وگرنہ اگر کوئی بات نہ کرے تو پھر کیسے اس کی شکایت بنے. یہاں پر اگر شکایت کی جا رہی ہے تو دراصل کچھ کام کرنے کے لیے توجہ بھی دلائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اسی مہنگائی کے طوفان سے نبردآزما ہونے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. السلام علیکم. تو میں ہوں آج کی آپ کی ہوسٹ شیف مریم. تو آپ کی محبتوں کا اور پیار کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنی آن ڈیمانڈ مجھے یہاں پر بلایا کہ میں ہوسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئی اور یہاں آنے پہ مجبور ہو گئی. تو آج کے ہمارے جو اسپانسر ہیں کشمیر پریمیم گولڈ, جو کہ کولیسٹرول فری ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو گھر لائیے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اچھی طریقے سے. آج ہمارے پاس ایک ریسیپی نہیں, دو ریسیپی نہیں, بلکہ تین ریسیپی ہیں, اور جس میں سے ایک ڈرنک ہوگی. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج میں بھی کوکنگ کر رہی ہوں اور رمشا بھی ہمارے ساتھ کوکنگ کریں گے. تو ہم اپنی ریسیپی کو بہت مزے سے بناتے ہیں. چلیں پہلی ریسیپی کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. پہلی ریسیپی ہماری ہے لونگ چڑے. بہت ہی فیمس ریسیپی ہے اسٹریٹ فوڈ بنس روڈ کے. تو ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے بیسن لیا ہے. بیسن کی کنسسٹنسی بالکل ایسی ہونی چاہیے, رنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں نے ڈالا ہے سالٹ, ذرا سی ایک چٹکی اجوائن اور ایک چٹکی زیرہ ڈالا ہے. بالکل نمک ڈالنا مت بھولیے گا ورنہ یہ تھوڑے پھیکے پھیکے رہیں گے. اور اس کا جو مین ہیرو انگریڈینٹ ہے وہ ہے میٹھا سوڈا. تو وہ ہم ڈالیں گے ایک موٹی چٹکی میٹھا سوڈا, زیادہ نہیں ڈالیے گا, اس سے یہ بہت زیادہ فلفی بنیں گے. اس کو اچھے سے مکس کریں گے. اچھا یہ جو لونگ چڑے ہیں مریم, مجھے آپ سے کویشچن کرنا تھا. بیسیکلی یہ کیا ڈش ہے؟ مطلب اس کو پانی والے پکوڑے بھی کہا جاتا ہے؟ نہیں, پانی اور لونگ چڑے بھی کہا جاتا ہے. پانی والے پکوڑے جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ریسیپی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا یہ بہت زیادہ پریزنٹیبل اور بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے. ہم نے مکس کر لیا. اور سوڈا بالکل جب آپ فرائی کرنے لگے تبھی آپ نے ڈالنا ہے. سوڈا سے اچھے فلفی ہوں گے نا, بالکل اس کی رنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ڈال لیتے ہیں. اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ ریسیپی جو کہ ہے چکن اینڈ ویجیٹیبل چاؤمن. ٹائم کیونکہ ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ کشمیر پریمیم گولڈ میں نے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون, جس میں نے 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے. اور میں نے بون لیس چکن لی ہے 250
ग्राम्स यानी कि 1 पाव। बस चिकन को मैं यहाँ सॉटे कर रही हूँ। अब मैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है शामिल करूँगी। जब तक मरियम भी अपने ये लॉन्ग चिड़े फ्राई कर रही है तो साथ साथ मैं भी अपनी रेसिपी को लेके चलूँगी। ये देखिए रमशा, मैंने जैसे ही डाला है कितना ज़्यादा फूल गए, देखेंगे आप। इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा आपको यूज करने की जरूरत नहीं, और ये इतने स्पॉन्जी होंगे अंदर से, बिल्कुल सॉफ्ट, इतने डेलिकेट। पहले से प्रिपेयर मैं पहले से प्रिपेयर करके ले आई हूँ। इसमें से मैंने थोड़े से आधों में मैंने फूड कलर डाला है, दैट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हैं तो आप बिल्कुल इसको ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने चिकन को किया है यहाँ सॉटे। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी जूलियन कट में, कैरेट, कैप्सिकम एंड कैबेज, क्योंकि चाउमीन में वेजिटेबल्स ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, और आप बिल्कुल मेरी फेवरेट रेसिपी बना रही हैं। अच्छा जी, चाउमीन मुझे हर एक। अच्छा, चाउमीन की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि अगर हमारे पास हमारा मेजन प्लस जो है वो रेडी हो तो ये 5 मिनट्स में रेडी होती है। बिल्कुल ऐसे इसमें मैंने ऐड किया था हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस अमूमन लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन चाइनीज़ की एक जो जान होती है वो ऑयस्टर सॉस में ही आती है। बिल्कुल, अगर आपको रेस्टोरेंट फ्लेवर चाहिए तो फिर आपको ऑयस्टर सॉस लाजमी डालना पड़ेगा। ये देखिए रेडी हो गए। अब हम इसको डायरेक्ट नॉर्मल पानी में डालेंगे। चूल्हा बंद कर दीजिए हमसे। ठीक है, थोड़े से मैंने आपको दिखाने के लिए डाले। देखिए बिल्कुल प्लेन वाटर था ना, इसमें हमने नमक, हींग कुछ भी नहीं डाला है। ठंडा पानी है, पानी भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमने ये डाले हैं अपने बड़े, ये ऑलरेडी गर्म है, तो वो जाके पानी में टेम्परेचर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जी रमशा, आप अब बताइए। अब मैंने ऐड किया इसमें से हाफ टेबल स्पून चिली सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट पेपर। वाइट पेपर के जो अरोमा होता है बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। ये तो है, अभी से मुझे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। अब चिकन पाउडर, आपको पता है हर चीज़ में चिकन पाउडर तो लाजमी, एक अच्छा सा उमामी टच के लिए। फिर मैं स्पाइस अपना बैलेंस करते हुए ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ओके, कम ही रखूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अच्छा, आपने ऑयस्टर सॉस भी जी, यूज़ किया है और सोया सॉस भी यूज़ किया है। बिल्कुल। अच्छा सही। अच्छा, साथ ही साथ इन द मीन वाइल ये देखें मेरे जो बड़े तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। इसको हम हल्के हाथों से निकाल लेंगे, और ये इतने सॉफ्ट हैं, इसको बहुत आपको ध्यान से करना होगा। ये देखें, अब मैंने किया है हस्बे जायका सॉल्ट। अब लास्ट में ऐड करूँगी स्पैगेटीज। वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना। एक टिप ये भी है कि अगर हम इसको ज़्यादा कुक कर लेंगे तो एंड तक जाते जाते हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे। और इसके जो अगर हम ओवर कुक करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे वेस्ट हो जाते हैं, फिर आप लोग जस्ट फाइबर खा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, स्पैगेटी नूडल्स की एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम लोग बॉईल करते हैं तो ये आपस में जो है चिपक जाती है हमारी स्पैगेटीज। तो जब आप बॉईल करने हैं तो आपने क्या करना है कि ठंडे पानी में इसको स्ट्रेन करना है। जब आप इसको ठंडे पानी में स्ट्रेन कर देंगे देन इसमें ऑयल लगा के आपने अलग अलग कर देना है। 2 से 3 ड्रॉप्स या 1 टेबल स्पून ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लगा के आपने स्पैगेटीज को फैला देनी है। फिर इट्स गुड टू गो। आप जब चाहे इसको यूज़ करें, स्पैगेटीज बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त आपने टिप शेयर करी है। आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी सबके लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर इन द मीन वाइल क्या करेंगे, इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगी। एक रेसिपी बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जो मैंने क्रिएट की है वो फ्यूजन है, उसको मैंने थोड़ा सा रेसिपी को एवोलेट किया है। ये देखें इतना डेलिकेट हैं, ये टूट रहे हैं। ये देखिए हमारा चाउमीन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमें ये कंसिस्टेंसी स्पैगेटीज की, वेजिटेबल्स की एंड चिकन की चाहिए कि हर चीज़ अलग अलग हो, चिकन भी अलग हो और स्पैगेटी भी अलग हो और वेजिटेबल्स भी जो हैं वो अलग हो। सही। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं मेरी रेसिपी पे। इसको हमने इस तरीके से अलाइन कर दिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले, ये मैंने दही ली है, नॉर्मल दही को फेंटा है, उसमें थोड़ी सी 1 टेबल स्पून शुगर डाल दी है। ठीक है, इसको दही को हम इसके ऊपर डालेंगे।
آج کے ہمارے اسپانسر ہیں کشمیری پریمیم گولڈ جو کہ ہے کولیسٹرول فری اور اس میں ہے وائٹامنس A, D3 اینڈ E جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے. یو وانٹ ٹیبل اسپون؟ یس. ہم نے دہی ڈال دیا. اب ہم اس پہ بوائل پٹیٹوز ہیں وہ ڈالیں گے اور میک شیور کہ آپ اس کو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کٹ کیجیے گا کیونکہ ہم بائٹ لیں گے تو اگر بہت زیادہ بڑا ہوگا تو وہ بالکل اپروپریٹ نہیں ہے, گرے گا تو وہ بہت زیادہ کھانے والا جو ہوگا انکمفرٹیبل ہو جائے گا. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں ساتھ خیال رکھنا چاہیے. بوائل پوٹیٹوز میں تھوڑا سا فوڈ کلر اگر ایڈ کر دیں تو ایک کلر جو ہے آپ کی بالکل یو کین ڈو اینی تھنگ واٹ یو لائک, لیکن یہاں پر جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اگر آپ اس کو بھی فالو کریں گے تو اور بھی اچھی ریسیپی آپ کی بن جائے گی. اچھا یہاں میں ایک چاؤمین جو ہے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں جی کیونکہ یہ بالکل ڈن ہے. بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے. اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں املی کی چٹنی ہے. یہ آپ میری ہوم میڈ ہے, ہمارے پاس آبویسلی ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں آپ کو پورا بتا نہیں پا رہی, ورنہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹور باٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, نو ایشو ود دیٹ. اب یہاں پر گرین چٹنی ہے. گرین چٹنی کی میرے پاس بہت اچھی ٹپ ہے. رمشا آپ نے دیکھا ہوگا یوزلی ہم گھر میں گرین چٹنی بناتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر بعد تھوڑی بلیکش سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ جب اپنی جو بھی انگریڈینٹس ہیں آپ نے ڈالے اور اس میں آپ نے ساتھ میں کیا کیا, آپ نے 2 آئس کیوب ڈال کے دین یو ہیو ٹو بلینڈ اٹ. اوکے. اس کے بعد وہ اتنا پیارا فریش گرین ہوگا, اس کا کلر جو ہے مینٹین رہے گا آئس کیوب سے. بہت اچھی یہ ٹپ انہوں نے شیئر کی ہے کہ کوئی بھی گرین ویجیٹیبل جیسے ہم اگر پالک ہوتی ہے اگر ہم وہ بھی بلانچ کرتے ہیں تو فوراً اسے آئس واٹر میں ڈال دینا چاہیے تاکہ اس کا جو ہرا کلر ہے مین وہ خراب نہ ہو. جی یہاں پہ ہری چٹنی میں نے ڈال مجھے دے دیجیے تو وہاں پہ میں رکھ دوں تاکہ ہم یہاں پریزنٹیشن بھی کر لیجیے. ٹھیک ہے, یہ دیجیے. اب یہ ہماری مین ایک اس کی جو کی جو ہے اس سے فلیور اس کا اچھا ہوگا, یہ ہے اس کی تلہار مرچ کی چٹنی ہوتی ہے. لانگ چیڑوں کی ایک اسپیشل چٹنی ہوتی ہے اور اس میں تلہار مرچ اور اس کو دیگی مرچ بھی کہا جاتا ہے, وہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ مرچیں نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کلر بہت اچھا آ جاتا ہے. تو اس میں نے ڈالا تھا یہ والی, اس کو آپ اوور نائٹ یا گرم پانی میں اگر جلدی ہے تو سوک کر دیجیے اسپون, اس کو سوک کر دیجیے. اس کے بعد آپ نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے اور لہسن کے جوے ڈالنے ہیں اور آپ نے کھٹائی یا تو پاؤڈر میں ڈال دیجئے, اگر پاؤڈر نہیں ہے تو آپ اس کو مطلب کچھ بھی کھٹی چیز آپ نے ڈالنی ہے. ویسے اس میں کھٹائی پاؤڈر مسٹ جاتا ہے. آپ کے کپڑوں پہ لگ رہا ہے, سوری. یہ ڈال دیجئے اور اسپائس لیول آپ اپنے حساب سے رکھیے گا. لاسٹ میں ہمارے پاس اس کا جو سب سے اچھی چیز کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے, انینس رنگس. انین رنگس اسٹریٹ اسٹائل لگ رہا ہے یہ. جی یہ دیکھیں, اس پہ آپ سیو ڈال دیجیے گا کلر کے لیے. میں نے بتایا یہ میرا اسٹائل ہے. اب وہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل ریسیپی نہیں ہے, جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی کلیئر کر دیا ہے. جی یہ میرا ورژن ہے, میرے اسٹائل میں ہے. بائی ڈیفالٹ ریسیپی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے یہ سیٹ کیے اور آپ نے وہ جو ریڈ والی ہماری چٹنی ہے وہ ڈال دی اور اس کے اوپر انین کے جو رنگس ہیں وہ ڈال دیے تو وہ ریڈی ہو جائے گا. ٹمیٹوز اینڈ تھوڑے سے ٹمیٹو, یہ دیکھیں اس پہ آپ لوگ انار کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں, چاپ لیے ہیں. جی چاپ, فائنلی چاپ. اب یہ ہماری کوریئنڈر اینڈ اٹس ریڈی ٹو کلرفل سی یہ ہماری ریسیپی تیار ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں ڈرنک کی طرف. اچھا تھوڑا سا یہ وائنڈ اپ ہو جائے. تو رمشا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے ماشاءاللہ ہمارے روزے گزر گئے ہیں اور مطلب کس طرح آپ فیل کر رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی سے اتنی اداسی ہو رہی ہے کہ رمضان جو ہے بالکل جانے والا ہے. ابھی دوسرا ہی روزہ ہے لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے کہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. پہلا روزہ. جی سوری. جی ایسے ہی ہے. تو اچھا آج میں یہاں پہ بنا رہی ہوں سمر اسپیشل ڈرنک, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کراچی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 39-38 پہ جو جا رہا ہے, تو ضروری ہے کہ ہمارے غصے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزے کی حالت میں تو یہ ڈرنکس جو ہیں بہت ضروری ہیں. آپ یہاں پر آ جائیں, جی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اب میں نے لیا ہے 3 گلاسز لے لیں آپ, اس میں آپ نے ڈالنے ہیں 3 to 4 منٹ لیوز. اب میں اس میں اسکویز کروں گی لیمن, فریش لیمن. فریش لیمن کی بات ہی اور ہوتی ہے. آپ اگر اس کو
جو ہے پہلے سے نکال کے یوز کر تو لیں گے، اور لیکن جو وہ ایک گرمی مزے کا کی نہیں توڑ آئے گی۔ کہتے ہیں نا وہ لیمن میں ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس میں ڈالوں گی سرپ، یہ کون سا سرپ یوز کوئی بھی آپ سرپ لے لیں، کوئی بھی برانڈ کا، اچھا گرین لے لیں آپ، ریڈ لے لیں، اور دوسرے بھی فلیورز آج کل مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہیں، آپ کوئی بھی سرپ لے سکتے ہیں۔ اوکے، اپروکس 2 ٹیبل اسپون 2 آپ نے ڈالا ٹیبل ہوگا۔ اسپونس میں نے یہ سرپ ایڈ کیا۔ اب میں اس میں لوں گی بلیک سالٹ، وہاں پر میرا بلیک سالٹ لے لیجیے، بلیک سالٹ لے لیجیے، یہ وائٹ پیپر ہے، سیم سیم لگے۔ آپ چاہ رہی ہیں یہ والا؟ چائنیز ٹچ آ جائے میری ڈرنک میں؟ یہ والے، یہ بلیک پیپر، ایک تو ساری چیزیں ادھر ادھر ہوئی۔ ہاں آئی تھنک یہاں پر ہے۔ چلیں کوئی نہیں، ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں واٹر میلن، واٹر میلن ایڈ کر دیجیے، ہم بعد میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ میرے ڈرنک کا جو نام ہے وہ ہے واٹر میلن موجیٹو، تو واٹر میلن از دا مین انگریڈینٹ آف مائی ڈرنک۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون میں واٹر میلن ایڈ کروں گی۔ کتنی کلرفل اور اتنے اٹریکٹیو آپ نے گلاسز ڈیکوریٹ کیے ہیں، بالکل مجھے تو ریسٹورنٹ والی فیل آ رہی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے پیسے بچائیں اور گھر میں یہ ڈرنک بنائیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پریزنٹیشن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے بینگ ایز ڈش اے شیف پریزنٹیشن از ایوری تھنگ، کیونکہ پہلے جو آپ کی آنکھیں کھاتی ہیں اس کے بعد آپ لوگ کھاتے ہیں۔ بالکل۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی کولڈ چلڈ واٹر۔ اوکے، واو لک ایٹ دی کلرز۔ اب یہ ہوگا کہ آپ ڈرنک انجوائے بھی کریں گے سپ بائی سپ، اور واٹر میلنس کے چنکس بھی آپ کو فیل ہوں گے، اور اس میں لیمن ہے اور بلیک سالٹ ہے، تو وہ ایک الگ ہی آپ کے پیلٹ کو ٹچ کریں۔ سارے فریش ایلیمنٹس ہیں۔ بالکل، اسپون دے دیں۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ واٹر میلن میں جو ہے 90% واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، اور جیسے کہ روزے ہیں آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ یہ ڈرنک بنائیں، انجوائے کریں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، گھر والوں کے لیے بنائیں۔ اور جو روزے کے ٹائم پہ گرمی کی وجہ سے جو غصہ سر پہ سوار رہتا ہے وہ اس کے لیے بیسٹ ہے۔ بالکل، تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپیز، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، 1 نہیں 2 نہیں، جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا پوری 3 ریسیپیز ود ان 20 منٹس آپ کے سامنے ریڈی کر دی ہیں along with the presentation۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ شو میں، اپنی فیڈ بیک کا اظہار کیجیے گا کامنٹس کے ذریعے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، اور کوئی بھی آپ کی اسپیشل ڈش ہو وہ آپ ہمارے ساتھ آ کے یہاں پر کوک کر سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں اپنا یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اللہ کا احسان، انعام رمضان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے درخواست کی شاہ صاحب سے کہ ہاشمی صاحب میرے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ یہاں سے وہ پھول آپ تک پہنچتے ہیں جو آج کے موضوع کے حوالے سے قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ گراں فروشی ہے اور مہنگائی ہے اور جو منافع خوری ہے، ناجائز منافع خوری ہے۔ اور ہمیں ایک اور ثنا خان نے جوائن کیا ہے، وطن عزیز کا ممتاز نام ہے، اور جس خانوادے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس خانوادے کا ہماری سماعتوں پہ بڑا احسان ہے۔ ہمارے ساتھ شفیق احمد صاحب موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ سید خالد حسین شاہ صاحب اور شفیق احمد ایک فریم میں ہیں۔ میں چاہوں گا شان بھائی آپ اس کیمرے پہ موجود ہیں، یہ فریم دکھائیں۔ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری ٹرانسمیشن ہے، میں کسی کو دکھا سکتا ہوں کہ ایسے سجتی ہے کہ میرے پاس 2 ستارے موجود ہیں نعتیہ عنوان کے۔
یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں یہاں نا، بڑی محبت. اور پھر ہم ریحان بھائی سے جو بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اور ثنا خان بھی ہیں، تو میں ان کو بھی فریم میں لینا چاہوں گا. مدثر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدثر ملک، جن کا تعلق تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کراچی سے ہی ہے اور کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ہے. آج انہوں نے بتایا کہ 2017 میں ان سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، دوسری ملاقات ہو رہی ہے. اب یہ UAE میں ہوتے ہیں، بہت شاندار ثنا کا جو ہے عنوان رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سیدہ ماہم موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حفظ مراتب کے تحت چھوٹوں سے بڑوں کی جانب جاتے ہوئے ریحان بھائی آپ کی اجازت سے سب سے پہلے ماہم سے ہم جو ہے وہ ہدیہ نعت لیتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. یوگی بھائی سنیے. تیری شان امان والا ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیری شان امان والا ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. کہ تیرے نام پہ میرے خدا میرا دل فدا میری جاں فدا میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا اور ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیری شان امان والا ہو اللہ جل جلالہ. اور جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو اور میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب نعت پڑھی جا رہی تھی تو میں چہرہ دیکھ رہا تھا شفیق احمد صاحب کا یا خالد حسین شاہ صاحب کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نعت سنتے ہوئے نعت کے آداب بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ اساتذہ ہیں دونوں شخصیات، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ہے وہ میٹر اور معیار چلنے لگ جاتا ہے، وہ ان کے چہرے پہ عیاں ہونے لگ جاتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ صحیح سمت میں سفر جاری ہے. تو اس میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ یوگی بھائی آپ سے، اور میں ریحان بھائی آپ سے ذکر کروں گا، آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی یہ چیز آپ نے دیکھا بھی ہے، میں صرف یاد کروا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ ایک نعت جو ہے وہ پڑھی گئی تھی جاوید میاں-داز کی طرف سے، اور وہ ایک نجی چینل پہ نشر ہوئی تھی. جاوید میاں-داز نے نعت پڑھی تھی. اب ان کی زبان کو آپ ذرا تصور کیجئے. پھر اس کی کچھ عرصہ بعد ابھی کچھ پہلے سرفراز احمد جو ہمارے کرکٹر ہیں انہوں نے ایک نعت پڑھی، جبکہ ان کا تلفظ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں.
تو مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ اور کچھ بھی پرفارم کریں اس کے لیے تو شاید کہیں نہ کہیں یہ حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ جناب اس کے اندر کیا سر ہے اور کیا لے ہے اور اس کے اندر کیا جو ہے وہ کمال ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خضوع و خشوع اس کا پہلا قرینہ ہے, اس میں شاید سارے معیار ایک طرف رہ جاتے ہیں. نعت جنہوں نے قبول کرنی ہے وہ مقبول کر دیں تو وہ نعت رسول مقبول ہو جاتی ہے, سارے معاملات ادھر ہی رہ جاتے ہیں. اور میں چاہوں گا آپ کی جانب سے مائک کو استعمال کیا جائے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک کلیئر نہیں آ رہی تھی. جی اچھا ریحان بھائی, آپ ہی کی جو بات ہم کر رہے تھے اس کو ہمیں گرہ دیتے ہوئے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں پنپ رہا تھا, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ اس پہ ماہرانہ رائے دیں گے کہ ایک طرف تو نرخ متعین کیے جاتے ہیں کمشنر کراچی کی جانب سے, ڈی سی صاحبان اور اے سی صاحبان اس کو جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں کہ ان نرخ پہ چیزیں مل جائیں, اشیاء خورد و نوش ہو یا لباس ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن جو سروسز ہیں اس پہ ایک کوسچن مارک رہتا ہے کہ میں جوتا بنوانے کا موچی کو کتنے پیسے دوں گا, میں نائی کو بال کاٹنے کے کتنے پیسے دوں گا, داڑھی کے خط کے کتنے پیسے دوں گا, اس کا تعین ہوتا ہے نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا, اور پھر پنکچر ہو جائے میری گاڑی تو ایک پنکچر لگانے کے کتنے پیسے ہوں گے اور 2 پنکچر لگانے کے. یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ریٹ ہی نہیں ہے, جس کا جو دل چاہے وہ لے رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سروس سیکٹر کے اوپر ایک سرٹن پرسنٹیج ہے انکم ٹیکس کی, اور اس پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ منیمم کو تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ سروس سیکٹر کا وہ بیرا مثال کے طور پر جو کسی ہوٹل پر پانی سرو کر رہا ہے اس کی منیمم سیلری یا ویج ڈیلی ویج یہ ہونی چاہیے, لیکن آپ میکسیمم ویج تک کو نہیں کر سکتے کیونکہ سروس سیکٹر میں کہیں پر سروسز کے معیار کی بنیاد پر آپ کو حساب سے پیسے چارج کیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی منیمم ویج ہوتی ہے. کسی باربر کے پاس کہیں پر آپ کی حجامت 200 روپے میں بھی بنائے گا اور کہیں پر یہ 2000 روپے میں بھی بنائے گا. اچھا 2000 میں بھی وہ حجامت ہی بناتا ہے, لیکن وہ حجامت دوسری ہوتی ہے, برانڈ نیم بک رہا ہوتا ہے, آپ کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بک رہی ہوتی ہیں. آپ منیمم کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم کو سیٹ نہیں کر سکتے. پانی کی ایک بوتل کی فراہمی کسی ہوٹل کے اوپر 100 روپے کی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے ہوٹل کے اوپر وہ اس فراہمی کے انداز کے مطابق وہ 1000-1500 کی بھی ہو سکتی ہے. کھانے کا بھی اسی طرح ہے یا سروسز کے معیار کے لحاظ سے. قطع کلامی آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے, آپ نے پورا ڈسٹرکٹ دیکھا ہے اور بحیثیت چیئرمین آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو سرو کیا ہے اور آپ کے کیے گئے کاموں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے, اس پہ آپ کو داد و تحسین ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نرخ نامہ ہوتا ہے اس کے اندر درجہ بندی بھی دی ہوتی ہے. یعنی اگر آلو جو ہے وہ درجہ اول کا 100 روپے کلو ہے تو درجہ دوئم کا جو ہے وہ 80 روپے کلو ہے اور درجہ سوئم کا 50 روپے کلو ہے. تو کیا اس میں درجہ بندی نہیں ہو سکتی سروسز میں؟ دیکھیں یہ آپ کا جو موضوع ہے بڑا تھاٹ پرووکنگ تو ہے. اب میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر ہمارے بنیادی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں اس پہ ہی عمل نہیں ہو پا رہا, تو یہ تو آپ ایک ایڈیشنل چیز لے کر آ رہے ہیں. فیلئر کا اعلان خود کر رہے ہیں اور تسلیم بھی کر رہے ہیں, یعنی یہ سچ ہے, بالکل ہے, تسلیم کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہی ہے. وہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اینڈ سے اور جو میکینزم ہے, جو سرکار کا میکینزم ہے خاص طور پر, اس کو فعال کرنے کی شدید ضرورت ہے کیونکہ وہی اینڈ بنتا ہے جہاں سے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب موجود ہیں. یہ بھی کمال آدمی ہے, خود جو ہے وہ باہر نکل کر چیزوں کو خریدتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ وہ کھلونے خریدتے ہیں جو کسی ایسے بچے تک پہنچنے ہوتے ہیں جس بچے کے پاس کھلونے کی خواہش ہوتی ہے, کھلونے کی دسترس نہیں ہوتی, جس کے والدین جو ہے اس بچے کی جانب سے کھلونے کی طلب پر جو ہے وہ بظاہر بھی کبھی کبھی آنسوؤں سے روتے ہیں اور اپنے دل میں تو وہ بار بار ان کا دل خون کے آنسو روتا رہتا ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے, ہماری سخت نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی یہ خواہش پوری کریں. تو کھلونا فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے اور یہ وہ کھلونے جو آپ کے اور ہمارے بچے کھیلنے کے بعد انہیں کھیلنے سے جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں یا چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اس سے دوبارہ نہیں کھیلتے, ان کھلونوں کو بینک کی صورت میں یہ اکٹھا کرتے ہیں. پہلے وہ سبمٹ ہوتے ہیں, پھر ان کی درستی ہوتی ہے اور درستی کے بعد وہ دوبارہ ان بچوں تک پہنچتے ہیں جن بچوں تک جو ہے وہ ان کھلونوں کو پہنچنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق آپ کے گھر میں بنا ہوا کھانا آپ کے پڑوس میں جاتا ہے, آپ کے اقربا میں جاتا ہے, یعنی آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں. اسی انداز میں جیسے
آپ اپنے لباس کو جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں یا دوسروں کو دیتے ہیں کہ ان کے لیے لباس کا اہتمام ہو جائے، یہ وہ بچوں کی خوشی جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ مشترک کر کے کسی اور بچے تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھوں گا، کھلونا بھی مہنگا ہو گیا ہے کیا؟ سبحان اللہ، کھلونا ہمیشہ مہنگا رہا اس غریب باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو دلا نہیں سکتا۔ کسی نے کیا خوب بات کی تھی نا، کسی نے کہا تھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے، تو کہنے والے نے کہا تھا امیر کے پلیٹس میں جو کھانا کھاتے وقت آواز ہوتی ہے اگر وہ غریب کے کان تک چلی جائے تو وہ حرام ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ، اسی طرح ہر وہ کھلونا، اسے دوبارہ کہیے، اسے ایسے نہ جانے دے، اسے دوبارہ فی البدی شاید چلا گیا، نہ 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 نہ، ایسے ہے شفیق بھائی، مائک ایسے کیسے ضائع ہو جائے گا یہ جو ہر وہ آواز موسیقی۔ اس نے پوچھا کہ موسیقی حرام ہے جناب، کون سی موسیقی حرام ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ امیر کے برتن میں کھانا کھاتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے اگر وہ کسی بھوکے کی سماعت میں چلی جائے، کان میں چلی جائے، تو بالکل حرام، اللہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی کیا طرح بات ہے، آپ کو شاہ صاحب کی طرف سے حدیث پاک کا ترجمہ بھی ہے۔ جی جی دیکھیں شاہ صاحب، اور وہی والی بات کہ گھر کے چولہے کو اگر آپ نے بھڑکایا ہے تو دیکھ لیجئے کہ برابر میں دھواں نہ چلا جائے، وہاں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا یہ معاملہ۔ ہم ایک بڑے حساس دین کے پیروکار ہیں، جہاں پہ افسوس یہ ہے کہ وہ ہم نے بڑے بھاری وزن اپنے اوپر رکھ کے اس حساسیت کو بھیج دیا۔ اسی لیے ہر وہ کھلونا، چاہے وہ کاغذ سے بنا ہو، چاہے وہ کپڑے سے بنا ہو، پلاسٹک سے بنا ہو، ارے بھائی آج تو 40,000 روپے کی گاڑی، ہم نے اپنی 2,500 کی موٹر سائیکل لی تھی، آج بچے کی گاڑی جو آتی ہے ریموٹ کنٹرول 40,000 کی ہے۔ اور یعنی اس پہ ظلم یہ ہے کہ وہ قوم جو زر مبادلہ کے لیے رو رہی ہے وہ کنٹینر بھر کے کھلونے منگوا رہی ہے عید پہ۔ جی چائنا سے ہم کھلونے منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن زر مبادلہ کھلونے میں تو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں فنکار ہیں، لوگ ہیں جو لکڑی سے کھلونے بناتے ہیں، جی ان سے ہم بنواتے ہیں۔ تو ہم نے کھلونا فاؤنڈیشن میں جو کچھ کیا ہے وہ دراصل تربیت کا حصہ ہے، اور تربیت کے لیے ہم نے کئی پہلو رکھے ہیں۔ ایک پہلو کھلونا فاؤنڈیشن ہے جہاں پہ ہم تھوڑی سی بس آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں ایک بات میں، کہ ہم وہ کھلونا جو ہمیں ملتا ہے ہم براہ راست بچے کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، براہ راست بچے کو نہیں دیتے کیونکہ اس کو مفت کی چیز نہیں دیتے، ہم محنت کرنے والے باپ کو دیتے ہیں دن کے وقت، دوپہر میں، کہ شام کو جب تم جاؤ تو یہ کہنا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے لیا ہے، تاکہ تم باپ اور بچوں کی جو اس باپ کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، بالکل، اور اس بچے کو بھی مفت کی عادت نہ پڑے، ورنہ بڑے ہو کے بھی وہ مانگے گا، تو فقیر بنانے کی عادت نہ ڈالیں۔ تو ایک ہمارا یہ شعبہ ہے، ایک صحت کا شعبہ ہے، ہم صحت پہ کام کرتے ہیں۔ میں ضرور آپ سے قطع کلامی کے ساتھ یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ناظرین محترم گردے کے امراض ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت بہتات ہے گردے کے امراض کی، اور یقیناً ہمارے ہاں بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا ولی ہے جس کا نام ادیب الحسن رضوی ہے، اور وہ SIUT کے ذریعے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن میں جو کام کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے وہ مسیحائی بھی ہے، جادوئی بھی ہے، اور معجزہ ہو رہا ہے وہاں پر، اتنے ہزاروں لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں۔ لیکن بالخصوص بچوں کے لیے اس مرض کے لیے جو ہے وہ ایک اہتمام کیا ہے، میں اس حوالے سے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کھلونوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب آپ نے بچوں میں جو گردے کے امراض ہیں اس کے لیے ڈائلیسس کا جو ایک آپ نے تصور دیا ہے وہ کیا ہے؟ جی پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا، اس ادارے کا، منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ موقع مجھے دے رہے ہیں کہ میں بتا سکوں، اور ماہ مبارکہ میں جب ہم ایک دوسرے عشرے میں آ گئے ہیں جہاں پہ مغفرت کے لیے کام کرنا ہے اور باتیں کرنی ہے۔ دیکھیے میرے والد کا انتقال کیونکہ کڈنی فیلئر سے ہوا، تو گردے کے امراض اور گردوں کے حوالے سے جو حساسیت میرے ساتھ ہے، میں زندگی کی وہ تمام خوشیوں سے محروم صرف اس وجہ سے رہا کہ میرے والد گردے کی خرابی سے چلے گئے۔ وہ ہوتے تو شاید پکڑ کے میں بھی نمازیں پڑھتا، میں بھی گاتا جاتا، یا شادیوں میں مجھے بھی ویسے ہی بلایا جاتا جیسے اوروں کو، یتیموں کو کہاں کوئی بلاتا ہے۔ تو یتیمی کا جو بھی طاق تو نہیں کہوں گا، تمغہ کہہ لیجئے، یتیمی بھی تمغہ ہے۔ آپ کو قطع کلامی معاف، ایک جملہ مجھے بھی جو ہے وہ ابھی آمد ہوئی ہے، اور میں آپ دونوں کی جو ہے وہ اجازت سے، اور شاہ صاحب آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، یتیمی وہ سنت نبوی ہے جو بے اختیار ہے، اس میں انسان اختیار نہیں کر سکتا، یہ خدا کی عطا بن کے آتی ہے۔ اور اس میں آپ کو میں ایک یتیم کے لفظ سے بتا دیتا ہوں، میں تو اس سے گزرا کہ جب دنیاوی باپ کا ہاتھ ہٹ جائے تو پھر وہ ہمیشہ کا باپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ، یتیم کے سر پہ تو رب کا ہاتھ ہوتا ہے، تو دنیا کا ایک باپ چلا گیا لیکن رب نے ہاتھ رکھ لیا۔ تو یتیمی کا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو تحفہ ملا اس میں اور چیزیں بھی تھیں،
لیکن ایک احساس تھا کہ یار کاش گردے اس وقت مشینیں اس طرح ہوتی تو شاید میرے والد بچ جاتے. تو گردوں کے ساتھ میرا یا اس ڈائلسس کے ساتھ لنک بہت رہا, اسی لیے میں رحمان فاؤنڈیشن میں بطور ڈائریکٹر تقریباً 21 سال سے ہوں. رضاکارانہ ہے, اس میں کوئی ہم نہیں کرتے. جب کھلونا فاؤنڈیشن بنی اور ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا تو پھر اب ہم نے یہ طے کیا کہ بچوں کے جو ڈائلسس ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں بڑوں سے. ان کی مشین کا ریشو الگ ہے, اس کی جو رننگ ہے وہ الگ ہے, اس کا میکینزم اور ڈائلیزر الگ ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ جو فلٹر ہے وہ الگ ہے, اور یہ فلٹر کہیں مہنگا ہے اس سے جو عام لوگوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس عام والے سے میں بچے کا ڈائلیسس کراؤں گا تو اس کا کیفیت ہی مختلف ہوگی. لہٰذا اب ہم نے یہ طے کیا کہ ہم بچوں کے لیے یونٹ بنا رہے ہیں, اور اس سلسلے میں رحمان فاؤنڈیشن اور اس کے چیئرمین جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اوکے آپ الگ عمارتیں مت لیں, ہماری ہی عمارت میں ہم آپ کو ایک جگہ دے رہے ہیں, وہاں یونٹ بنا لیں. تو ہم اس پورے رمضان میں تقریباً 10 مشینیں ہمیں درکار ہیں جن سے ہم یونٹ بنا رہے ہیں پورے پاکستان میں. یہ بچوں کے لیے ہوں گی. تو اس کی انوائرمنٹ کیا ہوگی, وہیں پہ وہ بچے کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اس طرح کا ماحول بنایا. ایک مانیٹر لگا دیا, آج کل تو ہر بچہ مانیٹر اس کو دیکھ کے چپ ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہ بچہ جو 4 گھنٹے 3 گھنٹے گزارے گا اس میں وہ اس کو لگے گا کہ میں یہاں پہ بس کھیلنے کے لیے آیا ہوں. اس کو یہ احساس نہیں ہوگا. اور اگر اس کو ہم نے بڑوں کے ساتھ لٹا دیا تو وہاں پہ وہ بڑے اس حال میں ہیں جہاں وہ کرا رہے ہیں, ان کے عزیز و قارب آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مختلف کیفیتیں ہیں. اس بچے پہ ذہنی جو صدمات جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس کے لیے مجھے درکار ہے آپ سب کا تعاون, دعائیں. آپ نہیں, میں یہاں سے اسکرین کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یوگی وجاہت ایک بہت سچے اور کھرے آدمی ہیں, اور جتنے عرصے سے یہ اپنے اس شعبے کی یوگا کی جو خدمت کر رہے ہیں اس میں بغیر کسی لالچ کے, میں بابانگ دہل کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, بغیر کسی لالچ کے نہ صرف کراچی میں بلکہ میرے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا ہے ملک بھر میں, اور وہاں جا کر بھی جو ہے وہ اویئرنیس دیتے رہے ہیں. تو ایک شعبے کے ساتھ جتنا ڈیڈیکیشن ہم نے ان کا دیکھا ہے, اور پھر پچھلے کچھ عرصے سے جو بچوں کے ساتھ ان کی رغبت ہے, تو یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ آ چکے ہیں جہاں یہ دادا بھی بن چکے ہیں. یہ تو اللہ نے ان پہ فضل کیا ہے کہ وہ لگتے نہیں ہیں ہمارے جیسے ہی لگتے ہیں کہ نوجوان ہیں, لیکن اب یہ بچوں پہ جو توجہ دے رہے ہیں, میں خدا را آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور ساتھ دینا ہے. اور یوگی وجاہت کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جن کو ڈھونڈنا مشکل ہو. آپ فیس بک پہ جائیں, انسٹا پہ جائیں, فوری طور پہ آپ کو یوگی وجاہت صاحب مل جائیں گے. اور یوگی وجاہت صاحب کا نمبر تو جو ہے وہ تو مسجدوں کے باہر بٹ رہا ہوتا ہے, آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. تو ان کا ٹیلی فون نمبر بھی میں اپنے پاس سے شیئر کر دوں گا, جو نمبر یہ مجھے دیں گے, اور آپ ضرور رابطہ کریں اور اس کاز میں آپ ساتھ دیں. میں چاہوں گا اس موقع پہ خالد حسین شاہ صاحب آپ کی جانب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ, اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ ہم اپنی سماعتوں کو آپ کو مقتدی کر دیں گے. بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت لمحات میں اس عظیم پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع عنایت فرمایا, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے زینت بخشی ہے انعام رمضان کو, چینل کو مزید ترقی عطا. تھینک یو جی. بلکہ انعام رمضان کا آج کے دن کا انعام آپ ہیں, کیونکہ وقت بہت قلیل رہ گیا ہے, تو 2 یا 3 اشعار جناب. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, واہ واہ واہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی
وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو خود کے سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ اور حاصل کلام میری نظر میں یہ شعر، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری سماعتوں میں یہ رس گھولا، اور میں انتہائی دل سے اور محبت سے آپ کو یہ دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بعد از مرگ بروز محشر یہ موقع عطا فرمائے کہ آپ آقا کے سامنے نعت پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ میں اس سے بڑی دعا آپ کو نہیں دے سکتا۔ بہت بڑی سعادت ہے یہ میرے لیے، تو یہ ایک نعت خواں کی یعنی زندگی کا حصول ہے۔ یہ ایک نعت خواں کو اور کیا چاہیے کہ آقا کے سامنے وہ ان کی تعریف کر لے۔ اللہ اللہ یہ دعا ہے مبارک کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت ناظرین محترم، ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں اور آج کے موضوع پر گفتگو بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ کیفیت ہی کچھ اور بن گئی ہے کہ اب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان بنائیں کہ اب یہاں پر قیمت جو بھی مقرر ہو ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں اس کے بدل میں اگر کوئی قیمت چاہیے
تو ایک شاف محشر کی نگاہ کرم چاہیے، ایک ان کی جانب سے ہمیں غلام قبول کیے جانے کا اندیہ چاہیے، ایک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، اور ہمیں ایک یہ حوالہ چاہیے کہ جب ہم کھڑے ہوں معاشر میں تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور یہ کہیں کہ یہ جو کھڑا ہے یہ سرکار کا غلام ہے، سرکار کا عاشق ہے۔ عشق کا دعویٰ ہے ہمارا، لیکن عشق کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو دلیل تو تب پیدا ہوگی کہ جب کوئی ایسا عمل صالحہ ہو ہم سے جس کے ذریعے سے ہم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بن جائیں اور اللہ کے کرم اور فضل کے بھی حقدار بن جائیں۔ اس کے لیے یہ جو مخلوق ہے خدا کی، اس مخلوق خدا سے آپ اپنے آپ کو جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ انفرادیت کا نہیں اجتماع کا مذہب ہے۔ یہ دین مبین جو ہے وہ اجتماعی فائدے کو دیکھتا ہے، اور یہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہی جڑا ہوا جو نیٹ ورک ہے اس میں کہیں اگر ایک جانب سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا غضن، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کا آلام پھیلتا ہوا پورے دائرے میں پھیل جاتا ہے۔ میں قبلہ آپ کی جانب آتے ہوئے یہ مختصراً چاہوں گا کہ کیا ایسا سلیقہ اپنایا جائے، ان آپ منافع خوروں سے گفتگو کیجئے جو کہیں پر بھی نفع کی خاطر جو ہے حقوق العباد کی یہ پائمالی کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم اہل مغرب کو دیکھیں تو وہ اپنی کرسمس کے موقع پر جو ہے وہ اس طرح کی آسانیاں دیتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم وہ دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ ہم نے جا کر دیکھا ایسے ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے ان ایام کے لیے، رمضان کے لیے خصوصی طور پر رعایت کے اہتمام کیے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مجموعی طور پر مجلس القوم کہاں کھڑے ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پوری ٹیم کا، اور ہمارے میزبان جتنے بھی بیٹھے ہیں میں شکر گزار ان کا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تاکہ ہر عام بندے تک جو ہے جی بالکل، ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ بات بھی بہرط اور سلیقے سے پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو شاہ صاحب کی گفتگو جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جی جناب، میں شاہ صاحب آپ سے جو بات کر رہا تھا اس کے درمیان میں ایک وقفہ لیا اور پھر لوٹ کر آئے۔ شاہ صاحب اب آپ بیان کیجئے مختصراً ہم کہاں کھڑے ہیں مجموعی طور پر من حیث القوم، اور یہ رویہ جو ہے وہ ہمیں کس غرقابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم کس اندھیرے راستے کے مسافر بن گئے، ہم کیا چہرہ دکھائیں گے اسی جو ہے ذات گرامی کو جس کو اپنا شاف محشر جانتے ہیں، جس سے ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ جناب ماشاءاللہ، یہ جو ہے تجارت، یہ اتنا پاکیزہ منصب ہے، اتنا پاکیزہ منصب ہے کہ اگر کوئی غیر نبی بھی ہے نا، اس کو قیامت کے دن جو ہے اچھے تاجر کو انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، یہ اتنا پیارا منصب ہے، اور اللہ کریم نے جو ہے اس تجارت کے لیے ایک حکم اپنا ارشاد فرمایا کہ جمعے کے وقت جو ہے آپ نے وزر البیع، اس بیع کو قطع کرنا ہے، باقی آپ نماز کے وقت قطع کر کے پھر میرا فضل تلاش کرنا ہے۔ یہ تجارت فضل ہے اللہ کا، یہ تجارت فضل ہے، اور فضل کے سرگرمی کو فضل سے اللہ نے کہا میرا فضل تلاش کرو زمین میں۔ یہ روزی ہے، جو رزق حلال کھاتا ہے، کماتا ہے۔ حدیث پاک میں آگے آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس شخص پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کروں گا
اللہ جو جھوٹی قسم کھا کے جو ہے مال بیچتا ہے کہ مجھے 1000 کی چیز اس کو پڑی ہے، اس نے 2000 کی کر کے بیچی ہے، قسم کھا کے، پھر اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹی قسم کھائی تھی نا، اب میں تو اس پہ نظر کرم نہیں فرماؤں گا۔ جب اللہ کی نظر نہیں ہوگا تو اس معاشر کے اس مشکل میدان کے اندر کیا کرے گا؟ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا نا کہ ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے تہواروں میں آسانیاں دیتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر جو تم تجارت کرتے ہو نا اس میں صدقہ دو، اس میں صدقہ دو کہ اگر کوئی آیا ہے تو اس کے اندر آپ اور زیادہ ملا کے دو، اگر اس نے 1 کلو لینا ہے اس کو بولے 3 پاؤ لے لو، 1 کلو پورا ہو جائے گا، پاؤ اپنی طرف سے دو۔ تو یہ حضور کا یہ پیشہ تھا، حضور خود تاجر تھے، آپ نے 11 سال کی عمر میں یہ تجارت کا کام اپنے چچا کے ساتھ شروع کیا اور 25 سال تک آپ یہ تجارتی قافلوں کے اندر رہے۔ یہ بہت پاکیزہ منصب ہے اور ہم بدقسمتی سے نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری مرضی ہے، ہم جہاں تک، جیسا کہ انہوں نے بھائی نے بات کی ہے کہ کم سے کم تو ہم بتا سکتے ہیں، زیادہ نہیں بتا سکتے کہ زیادہ وہ کتنے میں۔ تو بے جو ہے نا یہ پورا باب پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ایک پورا منصب ہے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بے کے اندر کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ جی، اور میں یہ بھی چاہوں گا ذیل میں آپ یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ جو لوگ جائز منافع کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے جس طرح یہ منصب دیا کہ وہ انبیاء کے ساتھ، یعنی عام لوگ ہوتے ہوئے بھی انبیاء کے ساتھ مشہور ہوں گے، اور جو لوگ منافع خوری کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ پھر اس عذاب کی جو ہے وہ وعید سنا دیجئے تاکہ یہ پیغام بن کے ان تک پہنچ جائے۔ تو ان کے لیے یہی پیغام ہے نا، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس کے لیے سخت ممانعت آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اس شخص کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ آپ اگر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی آپ نہیں کریں، آپ کیا کریں؟ جب یہ مہنگائی آ جائے، آپ کو لاس ہو جائے تو آپ صبر کریں، اور جب یہ مارکیٹ اوپر چلی جائے تو آپ شکر کریں۔ جی، یہ ہمیں 2 پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی، اور آپ کی اس بات سے میرے چشم تصور میں وہ منظر آ گیا کہ جب آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از اعلان نبوت کاروبار کی غرض سے جو ہے وہ بازار میں کھڑے ہیں اور سب سے پہلے اپنا مال بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے مال کی کلاسیفیکیشن کی، درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سوم، تو ان کی قیمتوں میں فرق بھی رکھا اور پھر مارکیٹ میں موجود قیمت سے کچھ پیسے کم طلب کیے تاکہ وہ مال جلدی سے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد میں جلد وہاں سے فارغ ہو گیا، اور نفع اگر اس کی شرح دیکھی جائے تو اس میں کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ نئے راستے واہ کرے گا۔ تو یہ تمام کاروباری دوستوں سے ہماری درخواست ہوئی، بالکل رخصت کا وقت ہے، میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ہیلدی کراچی کے انیشیٹو پہ ضرور 2 جملے آ جائیں۔ آپ کراچی کو جو ہیلدی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا کیا پلان ہے؟ بغیر کسی مانیٹری بینیفٹ کے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی اس بات کے کہ کس کا تعلق کس نسل سے ہے، کس زبان سے ہے، کس فقہ سے ہے، کس سیاسی جماعت سے ہے، ایک انیشیٹو ہے، کئی عرصے سے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ان یوگی وجاہت جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ کمیونٹی کو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ کر رہے ہیں۔ کب ہو رہا ہے یہ 15 اور 16 کو بھی رمضانوں میں خاص طور پر ہر ایج کے نوجوانوں کے لیے، مرد عورت بچوں کے لیے، یعنی ایج کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور ایج کی بھی اور جینڈر کی بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 15 اور 16 تاریخ کو ہو رہا ہے، 10 سے لے کر رات کو، اور یہ پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، اور بھی مختلف اسکولز ہیں جن کے کولیبریشن میں ہو رہا ہے۔ یہ جو رمضان کا ہے پہلا سیشن یہ کروا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یوگی وجاہت جیسے لوگوں کی صلاحیتوں کو ڈیلیور کروایا جائے جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، اور میں آپ کے توسط سے آپ کے بھی ان ناظرین کو بھی دعوت دینا چاہوں گا، وہ موجود ہیں، آپ سے رابطہ کریں یا یوگی وجاہت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک انیشیٹو ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بالخصوص اور بالعموم جو کراچی کے نوجوان ہیں وہ ڈرگز ایڈکشن سے نکل کر، پارٹی سے نکل کر ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف۔ کیا بات ہے یوگی بھائی، آپ بھی 2 جملے اس حوالے سے ضرور دعوت کے دے دیجیے۔ دیکھیے، جو بھی اس ماہ مبارکہ میں نیتیں ہوئے ہیں اس کا تسلسل تو ہمیشہ رہے گا۔
اگر ہم معاشرے کو بہتر بنانے کی نیت اس حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہیلدی کراچی کے حوالے سے ہے، لفظ ہیلدی کراچی ہے لیکن ہیلدی پاکستان ہمارا منشا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا معاشرہ، کیونکہ کیمپ یہ ہے کراچی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آئیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد زندگی کے روز و شب چلیں گے تو ہم ایک اچھا ٹول دے سکتے ہیں، اسکل دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ یوگی بجاج، بہت بہت شکریہ ریحان بھائی، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ خالد حسین شاہ صاحب. اور میں چاہوں گا آپ کی آواز ہو قبلہ، اور آپ کی آواز کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتامی کی جانب جائیں. بسم اللہ شفیق بھائی، اور اگر خورشید بھائی کی یاد تازہ ہو جائے تو کیا اچھی بات. اس وقت تو بہت ہی خورشید بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے، اور سلام جناب، اور قبولیت کی گھڑی اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ان ہواؤں کو سلام. اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام. تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام. یا الہی واسطہ ذکر رسول. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان